बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। 10 करोड़ में 2 शैतान, एपिसोड नंबर 3। हाँ 10, लेकिन तुम हैरतज़दा क्यों हो गई? क्या ज्यादा है? जोसेफ ने इस तरह कहा जैसे वो 10 बोतलों को बरका की हैसियत भी ना दे रहा हो। लेकिन तुम 10 बोतलें पीते पीते तो 4 दिन लगा दोगे, नंबर 2 ने कहा। सिर्फ आधा घंटा लगेगा, जोसेफ ने जवाब दिया। आधा घंटा? 10 बोतलें पीने के बाद हमारे सवालों का जवाब दोगे? नंबर 2 का लहजा अब नरम था। हाँ, क्यों नहीं, जोसेफ ने उसे तसल्ली दी। ओके। नंबर 3 अलियोन, इसके लिए 10 बोतलें विस्की ले आओ और तुम नंबर डबल सेक्स इसके जख्मों की बैंडेज करो। नंबर 2 ने 2 निकाह पोशों को हुक्म देते हुए कहा। बैंडेज? रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा गंदा खून जिस्म से निकल जाए तो अच्छा होता है। जोसेफ ने ये अल्फाज कुछ इस तरह बेपरवाही से कहे जैसे उसके जिस्म पर एक हल्की सी हरास आई हो और उससे 2-3 कतरे खून टपक गए हों। हालांकि उसका सारा जिस्म लहूलुहान हो रहा था, चेहरे पर सारा खून ही खून फैला हुआ था। नंबर 2 जोसेफ की बुखादरी और कुव्वते बर्दाश्त से मरूब हो गया। मरूबियत के आसार उसकी आंखों से साफ तौर पर वाजे थे। इतने में 3 अलियोन एक ट्राली में 10 बोतलें विस्की रखे कमरे में दाखिल हुआ। उसने ट्राली जोसेफ की मेज के करीब खड़ी कर दी। इसके हाथ खोल दो, नंबर 2 ने हुक्म दिया और 3 एलियन ने आगे बढ़कर जोसेफ की गर्दन, सीने और हाथों पे बंधे हुए तस्मे खोल दिए। जोसेफ उसी मेज पर बैठ गया। अभी तक उसकी टांगे मेज से बंधी हुई थी। जोसेफ ने हाथ बढ़ाकर ट्रॉली से एक बोतल उठाई, उसका ढकना तोड़ा और फिर उसे मुंह से लगा लिया। तमाम निकाहपोश हैरत से ये मंजर तक रहे थे। जोसेफ ने बोतल को उस वक्त मुंह से अलहदा किया जब उसे आखिरी कतरा भी उसके हलक में पहुंच गया। जख्मों की वजह से उसकी प्यास बढ़ गई थी। वो बोतलों पर बोतलें चढ़ाता चला गया। सब निकाहपोश उसे इस तरह हैरत से देख रहे थे जैसे उनके सामने दुनिया का 8वां अजूबा आ गया हो, या बच्चों के सामने जैसे कोई मदारी हैरत अंगेज खेल दिखा रहा हो। वाकई थी भी हैरत अंगेज और निराली बात कि एक आदमी विस्की की बोतलों पर बोतलें पीता चला जाए बगैर सोडा या पानी मिलाए। जोसेफ ने 7 बोतलें पीकर कदरे इत्मीनान का सांस लिया। अब उसका दिमाग रोशन हो रहा था। उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आता जा रहा हो। तुम कहीं नशे में आउट ना हो जाओ, नंबर 2 ने बोतलों की तादाद और जोसेफ के पीने के अंदाज से घबराते हुए कहा। मिस्टर, मैं 50 बोतलें और पी जाऊं तब भी मैं आउट नहीं हो सकता, जोसेफ ने इत्मीनान से जवाब दिया। फिर उसने 10वीं बोतल भी मुंह से लगाई। शराब के अलावा उन्हें हैरत इस बात पर थी कि बहरहाल नशा एक तरफ रहा, 10 बोतलों में अच्छा खासा सियाल आ जाता है। एक आदमी के पेट में इतना सियाल बेवक्त कैसे जा सकता है? लेकिन सब कुछ निकाह पोशों के सामने हो रहा था और वो हैरत से बुत बने हुए थे। यकीन करना ही पड़ रहा था। जोसेफ ने 10वीं बोतल का आखिरी कतरा भी खलक में उंडेल लिया और फिर उसने बोतल मुंह से अलहदा की। दूसरे लम्हे एक धमाका हुआ और बोतल नंबर 2 के सर पर जा पड़ी। वो लहराता हुआ वहीं फर्श पर ढेर हो गया। ये कारनामा जोसेफ का था। वाकई 10 बोतलें पीकर उसे होश आ गया था। इससे पहले कि दूसरे निकाहपोश कुछ समझते, जोसेफ ने उन पर खाली बोतलों की बारिश कर दी। खाली बोतलें उसकी मेज पर पड़ी हुई थी। उसकी फुर्ती और तेजी काबिले दी थी। चंद ही लम्हों के बाद तमाम निकाहपोश फर्श पर ढेर पड़े थे। उनके सरों से खून तेजी से बह रहा था। जोसेफ ने जल्दी जल्दी अपनी टांगों पर कसे हुए तस्मे खोले और फिर उछलकर मेज से नीचे उतर आया। उसने कमरे का दरवाजा खोलकर इधर उधर झांका। ये दरवाजा एक तवील गैलरी में वाक़िया था। गैलरी सुनसान थी। जोसेफ ने सोचा, अगर इस तरह में बाहर निकला तो रास्ते में कोई न कोई मिल जाएगा और फिर गिरफ्तार हो जाऊंगा। उसने एक तरकीब सोची और फिर उसने निकाह पोशों को उठाकर सोफों के पीछे डालना शुरू कर दिया। उसने अपना खून आलूद लिबास उतारकर नंबर 2 को पहनाया और खुद उसका लिबास पहन लिया। चेहरे पर उसका सुख निकाब चढ़ा लिया। गुड जोसेफ को नंबर 2 का लिबास बड़ी मुश्किल से आया था क्योंकि नंबर 2 जिस्म में उससे हल्का था, लेकिन बहरहाल उसने किसी न किसी तरह उसे पहन लिया। उसने नंबर 2 के चेहरे पर भी निकाब ओढ़ा। फिर वो कुर्सी पे बैठा। उसने कोने वाली मेज में लगा हुआ एक सुर्ख रंग का बटन दबा दिया। कुछ लम्हे बाद 2 निकाहपोश खातून में प्रेन करने लिए कमरे के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने सर झुकाकर मुदबाना अंदाज में जोसेफ को सलाम किया। देखो, इसको उठाकर मेरे साथ चलो, मैं इसे जंगल में फेंकना चाहता हूँ।
جنگل جوزف نے ہتی وسی نمبر 2 کی آواز نکالتے ہوئے کہا، بوس، مگر ہم خود ہی چھوڑ آئیں گے، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ ان میں سے ایک نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیونکہ وہ کمرے کے ماحول پر ایک نظر ڈال چکا تھا۔ تمام کمرے میں خون پھیلا ہوا تھا، ٹوٹی ہوئی بوتلوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے، میز خون سے لت پت تھی۔ اس نے سوچا، بوس آج انتہائی غصے میں ہے۔ شٹ اپ، اب میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، جوزف غصے سے دھارا۔ دونوں نقابپوش سہم گئے۔ نمبر 2 کا غصہ دے کر ان کے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ انہوں نے برین گن ایک طرف رکھی اور پھرتی سے جھک کر بے ہوش نمبر 2 کو اٹھا لیا۔ جوزف نے آگے بڑھ کر ایک برین گن اٹھائی اور پھر وہ نقاب پوش اپنے بوس نمبر 2 کو کاندھے پہ لادے آگے آگے چل رہے تھے اور پیچھے پیچھے جوزف نمبر 2 کا روپ دھارے ہاتھ میں برین گن پکڑے چل رہا تھا۔ راستے میں کئی نقاب پوشوں سے ٹکراؤ ہوا، لیکن وہ جوزف کے چہرے پر سرخ نقاب دیکھ کر ادب سے جھک جاتے۔ جوزف قیدیوں سے گزرتے ہوئے ایک بار پھر اسی کمرے میں پہنچا جہاں اسے شیشے کی دیواروں میں قید کیا گیا تھا۔ ایک نقاب پوش نے آگے بڑھ کر سوئچ بورڈ پر لگے ہوئے ایک بٹن کو دبایا۔ ایک ہی لمحے میں سیڑھیاں نیچے لٹک آئی۔ وہ سب سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک دروازہ موجود تھا۔ دروازے کے ہینڈل کو نقاب پوش نے 3 بار محسوس انداز میں گھمایا تو دروازہ کھل گیا اور وہ باہر نکل آئے۔ جوزف نے باہر نکل کر دیکھا اور پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے درخت پر اچھل کر میز سے نیچے اتر آیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر ادھر ادھر جھانکا۔ یہ دروازہ ایک طویل گیلری میں واقع تھا۔ گیلری سنسان تھی۔ جوزف نے سوچا، اگر میں اس طرح باہر نکلوں گا تو گرفتار ہو جاؤں گا۔ ان کے باہر نکلتے ہی دروازہ بند ہوا۔ اب محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس درخت میں بھی دروازہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت صبح صادق ہو رہی تھی۔ جنگل پرندوں کی مختلف آوازوں سے گونج رہا تھا۔ جوزف نے درخت کو ذہن میں رکھا، پھر وہ جنوبی سائیڈ میں آگے بڑھنے لگا۔ کافی دور آنے کے بعد وہ رکا۔ اسے یہیں ڈال دو، اس نے نقاب پوشوں کو حکم دیا اور نقاب پوشوں نے نمبر 2 کو نیچے گھاس پہ ڈال دیا۔ اسی لمحے جوزف نے اپنے چہرے سے نقاب اتاری۔ نقاب پوش اس کی شکل دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتے، جوزف کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی برین گن پورے زور سے گنگنائی اور دونوں نقاب پوشوں کے جسم میں سینکڑوں گولیاں پیوست ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے نقاب پوشوں کا جسم ہوا میں لہرایا اور وہ پھر دھماکے سے گھاس پر جا گرے۔ وہ بغیر کوئی آواز نکالے ڈیر ہو گئے۔ جوزف نے پھرتی سے نمبر 2 کے چہرے سے نقاب اتاری اور پھر اسے اٹھا کر کاندھے پہ ڈالنے لگا، لیکن پھر رکا کیونکہ نمبر 2 ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے وہ تنہا ہی تیزی سے جنگل میں دوڑتا چلا گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ سڑکیں بیوہ کی مانگ کی طرح خالی تھی۔ کھمبوں پر لگے ہوئے بجلی کے کم پاور کے بعد اندھیرے کے خلاف جنگ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ کبھی کبھی کوئی کار وہاں سے گزرتی تو اندھیرا وقتی طور پر اپنی شکست تسلیم کر لیتا، لیکن اس کے گزرنے کے بعد پھر اس کی بادشاہت ہوتی۔ جنگل اس وقت انتہائی بھیانک لگ رہا تھا۔ گہری تاریکی خوفناک اور اعصاب شکن تھی، لیکن ایک موٹر سائیکل جس کا ہیڈ لیمپ تاریک تھا جنگل میں بنی ہوئی چھوٹی سی پگڈنڈی پر دوڑ رہی تھی۔ موٹر سائیکل کی رفتار کافی تیز تھی۔ موٹر سائیکل سوار ایک نوجوان شخص تھا جو جسمانی لحاظ سے دبلا پتلا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اندھیرے میں بلیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کے جسم پر سیاہ لباس تھا۔ اچانک شیر کی طرح خوفناک دار سے گونجا، لیکن موٹر سائیکل ایک لمحے کے لیے بھی نہ لہرائی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ موٹر سائیکل سوار مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ اب وہ جنگل کے درمیان پہنچ چکا تھا۔ اس نے موٹر سائیکل روکی اور پھر سٹینڈ پر کھڑی کر کے وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا، پھر اس نے اپنی کلائی میں بندھی ہوئی ریڈیم ڈائل گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور پھر جیب سے ایک عجیب ساحت کا پستل نکالا۔ اس نے پستل کا رخ آسمان کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ ایک ہلکے سے سناٹے کے ساتھ کچھ چیز نالی سے نکل کر فضا میں پرواز کر گئی اور پھر دور ایک ستارہ سا چمکا اور پھر لکیر بناتا ہوا اندھیرے میں گم ہو گیا۔ یہ ایک محسوس سگنل تھا۔ اس نے پستل واپس جیب میں ڈالا اور پھر بغور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ تقریباً 1 منٹ کے بعد اسے آسمان پر اسی طرح کا ایک ستارہ ٹوٹتا ہوا نظر آیا۔ دوسرے ستارے کو دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ اس کی آنکھوں میں اضطراب نمایاں ہوا۔ دوسرے ستارے کے چند منٹ کے بعد تیسرا ستارہ بھی ٹوٹتا نظر آیا تو اس کی اضطراب میں کچھ کمی آئی۔ اس نے پھرتی سے موٹر سائیکل سنبھالا اور پھر موٹر سائیکل آگے دوڑنے لگی۔ اب اس کی رفتار پہلے سے زیادہ تھی۔ اس کا رخ شمال کی طرف تھا۔ کافی دور جانے کے بعد اچانک دور سے ایک درخت پر ایک جگنو سا چمکتا دیکھ کر اس نے موٹر سائیکل کی رفتار آہستہ کر دی۔ تھوڑی دور جا کر اس نے موٹر سائیکل روک دی۔ پھر اچانک درختوں کی اوٹ سے چند سائے نکلے اور انہوں نے اسے پھرتی سے گھیر لیا۔ ان سب کے ہاتھوں میں باری برین گنیں تھی۔ کوٹ، ان میں سے ایک نے کرہت لہجے میں کہا، 10 کروڑ میں 2 شیطان۔ اس نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا تو ان سب کی برین گنیں نیچے ہو گئی۔ گڈ نائٹ سر، پوچھنے والے نے انتہائی مدبانہ لہجے میں کہا۔ گڈ نائٹ، نوجوان نے جواب دیا۔ تشریف لائیے سر، اس نقاب پوش نے ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نمبر 2 کہاں ہے؟
نوجوان نے آگے بڑھنے کی بجائے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، آپ تشریف لائیے، آپ کو ساری تفصیل ابھی بتلا دی جائے گی۔ اس آدمی نے جواب دیا اور پھر نوجوان چل پڑا۔ تھوڑی دور ایک بہت بڑے درخت کے تنے کے قریب پہنچنے کے بعد لے جانے والے نوجوان نے نہ جانے کیا کہ اچانک تنے میں ایک دروازہ بن گیا اور پھر وہ نیچے اتر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان ایک سجے سجائے کمرے میں موجود تھا۔ اس کے سامنے دو نقابپوش کھڑے تھے جو اسے یہاں تک لائے تھے۔ سر کل رات یہاں جنگل میں دو آدمی گھس آئے، ہم نے ان پر بائبل استعمال کیے لیکن وہ بچ گئے۔ اچانک ایک شیر ادھر آیا اور پھر ان میں سے ایک آدمی شیر سے الجھ پڑا، نتیجتاً وہ شیر کے ہاتھوں زخمی ہو کر ختم ہو گیا۔ دوسرے کو گرفتار کر کے ہم یہاں لے آئے، وہ ایک لمبا ترنگا نیگرو تھا۔ یہاں سے اس نے ایک دفعہ بھاگنے کی کوشش کی لیکن ہمارے آدمی کی ذہانت کی وجہ سے اسے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ بوس نمبر 2 اس پر اپنے کمرے میں تشدد کر رہے تھے اور پوچھ گچھ کر رہے تھے، لیکن وہ نیگرو نہ جانے کیسے ہمارے 4 آدمیوں کا سر پھاڑ کر نمبر 2 پر غالب آیا اور پھر نمبر 2 کا رخ اختیار کر کے وہ اڈے سے باہر نکل گیا۔ نمبر 2 کی لاش ہمیں جنگل میں ملی، نقاب پوش نے کہا۔ اڈے کے باہر موجود نگرانوں نے اسے چیک نہیں کیا؟ نوجوان جو مرزا اشفاق تھا نے انتہائی سخت غصے میں پوچھا۔ دراصل وہ بھی اس کے نمبر 2 والے نقاب سے توقع کھا گئے، نقاب پوش نے ادب سے کہا۔ مرزا اشفاق نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ چند لمحے تک کچھ سوچنے کے بعد وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے نمبر 3، اب میں خود جہاں موجود رہوں گا، معاملہ کچھ سیریس ہوتا جا رہا ہے، مرزا اشفاق نے کہا۔ ہمیں خوشی ہوگی سر، نمبر 3 نے جواب دیا۔ اچھا چلو مجھے پروڈکشن دکھاؤ، مرزا اشفاق نے کہا۔ یس سر، نمبر 3 نے کہا، اور پھر مرزا اشفاق ان کی رہنمائی میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیپٹن شکیل، صفدر اور جولیا اس وقت ریاست پریم نگر کے ہوٹل سن رائز میں موجود تھے۔ وہ آج پہلی مقامی فلائٹ سے یہاں پہنچے تھے۔ ایگزیکٹو نے انہیں عمران کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ ایگزیکٹو نے یہی بتایا تھا کہ وہ ہوٹل سن رائز میں جا کر ٹہریں۔ عمران ان سے رابطہ قائم کرے گا، لیکن شام تک عمران نے اسے رابطہ قائم نہیں کیا تھا۔ وہ تینوں سخت بور ہو رہے تھے، تینوں علیحدہ علیحدہ کمروں میں تھے اور ایگزیکٹو کی ہدایت کے مطابق انہوں نے آپس میں شناسائی بھی ظاہر نہیں کی تھی۔ وہ ہوٹل سے باہر بھی نہیں جا سکتے تھے کہ نامعلوم کس وقت عمران رابطہ قائم کرے۔ اس وقت تینوں ڈائننگ ہال میں علیحدہ علیحدہ میزوں پر موجود تھے۔ کیپٹن شکیل کی قریب والی میز پر 2 مقامی بیٹھے ہوئے چائے پینے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک کی آواز کیپٹن شکیل کے کانوں میں ابھری۔ میں کہتا ہوں ضرور کوئی غیر ملکی پارٹی ہمارے مقابلے میں آ گئی ہے، ایک آدمی نے کہا۔ لیکن غیر ملکی پارٹی کو ہمارے مشن کا کیسے پتہ چلا؟ دوسرا شخص بولا۔ کیپٹن شکیل کا معاملہ کچھ پر اسرار لگا اور ویسے بھی وہ فارغ تھا، اس لیے وہ دفعۃ الواقعی کے لیے ان کی گفتگو میں دلچسپی لینے لگا۔ اس پر تو مجھے بھی حیرت ہے، ہاں اگر نشینہ خودکشی نہ کرتی تو راز معلوم ہو جاتا، پہلے نوجوان نے کہا۔ ویسے ایک بات کہوں، بوس نے اس پر تشدد بھی انتہائی بھیانک انداز میں کیا تھا، دوسرے نے کہا۔ ہاں، بوس انتہائی سخت دل اور چالاک ہے، اس لیے تو وہ شیطان کے نام سے مشہور ہے، پہلے نوجوان نے کہا۔ ویسے وہ غیر ملکی نوجوان پھر کہیں نظر نہیں آیا، دوسرے نوجوان نے کہا۔ اسے ڈھونڈنے کی بے حد کوشش کی گئی لیکن وہ تو ایسا غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ، پہلے نوجوان نے کہا۔ آج بوس کا کیا پروگرام ہے؟ دوسرے نوجوان نے کہا۔ آج بوس نے تمام آدمیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ شہر میں پھیل جائیں اور مشتبہ آدمیوں پر نظر رکھیں، کیونکہ مشن تکمیل کے قریب ہے، اس وقت بے انتہا احتیاط کی ضرورت ہے، پہلے نوجوان نے کہا۔ کیا صرف غیر ملکی لوگوں پر نظر رکھنی ہے؟ دوسرے نے پوچھا۔ یہ ضروری نہیں، جو بھی مشتبہ نظر آئے، پہلے نے کہا۔ کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ یہ معاملہ وقتی پر اسرار ہے، لیکن اب وہ اس چچو پن میں تھا کہ آیا اس کا تعاقب کر کے کچھ مزید معلومات حاصل کی جائیں یا انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بالکل غیر متعلق معاملہ ہو اور خامخواہ وقت ضائع ہونے کا باعث بنے۔ ان دونوں نے بیرے کو بل لانے کا کہا، یعنی اب وہ اٹھنے والے تھے۔ صفدر کیپٹن شکیل سے چند میزیں دور بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ کیپٹن شکیل نے فیصلہ کیا کہ ان کا تعاقب کیا جائے، یہاں حالی بیٹھے رہنے سے کچھ نہ کچھ کر لینا کہیں بہتر ہے۔ اس نے صفدر کی طرف دیکھا، صفدر اخبار پڑھنے میں بری طرح مصروف تھا۔ کیپٹن شکیل نے بیرے کو بلایا اور اسے اشارے سے سمجھا کر کہا کہ یہ کارڈ اس میز پر بیٹھے ہوئے آدمی کو دے آؤ۔ بیرا کارڈ لے کر پھرتی سے صفدر کی طرف بڑھ گیا۔ کیپٹن شکیل بل پہلے ہی دے چکا تھا۔ بیرا صفدر کو جیسے ہی کارڈ دیا، صفدر چونک پڑا۔ اس نے بے اختیار کیپٹن شکیل کی طرف دیکھا اور کیپٹن شکیل نے اسے ایک محسوس اشارہ کیا، پھر اٹھ کر ہال سے باہر چلا گیا۔ وہ دونوں آدمی بھی ہال سے باہر نکل چکے تھے۔ دونوں ایک ہی کار میں بیٹھے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کی کار ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے باہر نکل گئی۔ کیپٹن شکیل نے ہوٹل کے باہر کھڑی ہوئی خالی ٹیکسیوں میں سے ایک انگیج کی اور اسے کار کے پیچھے چلنے کی ہدایت کی۔ ڈرائیور نے کچھ پسو پیش کرنا چاہا تو کیپٹن شکیل نے 2 بڑے نوٹ اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ نتیجہ خوشگوار نکلا۔
کار مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی پہلے ایک کوٹھی کے باہر رکی، ان میں سے ایک آدمی اتر کر کوٹھی میں چلا گیا۔ کار آگے بڑھ گئی۔ کیپٹن شکیل کی ٹیکسی بدسور کار کے پیچھے لگی رہی، کیونکہ اسے علم تھا کہ صفدر اس کے پیچھے آ رہا ہوگا اور وہ یہیں رک جائے گا۔ اچانک کار ایک سنسان سڑک پر تیزی سے دوڑنے لگی۔ اب اس کار اور کیپٹن شکیل کی ٹیکسی کے درمیان اور کوئی کار یا ٹیکسی نہیں تھی، اس لیے کیپٹن شکیل نے سوچا کہ کار والے کو تعقب کا شبہ ضرور ہو جائے گا، لیکن اس نے ٹیکسی کو روکا نہیں۔ کافی دور جا کر کار کی رفتار اچانک آہستہ ہونا شروع ہو گئی۔ سامنے ایک چوک تھا، پھر کار بائیں طرف مڑی۔ کیپٹن شکیل کی کار بھی ادھر ہی مڑی۔ اچانک کیپٹن شکیل نے دیکھا کہ چوک کے دائیں سائیڈ سے ایک اور کار اس کے پیچھے لگ گئی ہے۔ تو یہ بات ہے، کیپٹن شکیل نے سوچا۔ اب اسے معاملے کی پر اسراریت پر کامل یقین ہو گیا۔ اچانک آگے جانے والی کار سڑک کے درمیان میں رکی، اس نے سڑک کو گے رکھا تھا۔ اب کیا کروں صاحب؟ ڈرائیور نے کیپٹن شکیل سے پوچھا۔ تم بھی ٹیکسی روک دو، کیپٹن شکیل نے اطمینان سے کہا۔ ڈرائیور نے ٹیکسی کار کے پیچھے روکی۔ پیچھے آنے والی کار بھی ٹیکسی کے قریب آ کر رکی اور کیپٹن شکیل بڑے اطمینان سے ٹیکسی میں بیٹھا رہا۔ اس نے ڈرائیور کو کہا کہ وہ ہارن دیتا رہے۔ اگلی کار سے وہی آدمی نکلا اور پھر وہ کیپٹن شکیل کی طرف آیا۔ اتنے میں پچھلی کار میں سے دو آدمی اتر کر ٹیکسی کے قریب پہنچ گئے۔ آپ شرافت سے نیچے اتر آئیں، اگلی کار والے نوجوان نے کیپٹن شکیل سے کہا۔ لیکن میں تو ٹیکسی میں بیٹھا ہوں، شرافت پر تو نہیں، کیپٹن شکیل نے اسی اطمینان سے جواب دیا۔ نیچے اترو۔ اچانک اس کے ہاتھ میں ریوالور چمکنے لگا اور اس کا لہجہ بھی سخت ہو گیا۔ دوسری طرف کھڑے پچھلی کار والوں نے بھی ریوالور نکالے۔ ٹیکسی ڈرائیور گھبرایا۔ کیپٹن شکیل خاموشی سے ٹیکسی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اس کا چہرہ حسب معمول سپاٹ تھا۔ اور کوئی حکم جناب؟ اس نے نیچے اتر کر بڑے مہذب انداز میں پوچھا۔ کار کی طرف چلو، نوجوان نے ریوالور اس کی پشت پر لگاتے ہوئے کہا۔ چلیے صاحب، اگر آپ میرے پیسے ہی بچانا چاہتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی، کیپٹن شکیل نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا اور اگلی کار کی طرف چل پڑا۔ سنو ڈرائیور، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، تمہاری ٹیکسی کا نمبر ہم نے نوٹ کر لیا۔ اگر تم نے اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دی تو تمہیں سرعام گولی مار دی جائے گی۔ اب تم جا سکتے ہو، اس نے ڈرائیور کو مخاطب ہو کر کہا اور ڈرائیور نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کیپٹن شکیل خاموشی سے جا کر اگلی کار میں بیٹھ گیا۔ پچھلی کار والوں میں سے ایک ریوالور پکڑے کیپٹن شکیل کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کار چل پڑی۔ کیپٹن شکیل نے مسکرا کر ساتھ بیٹھے نوجوان کی طرف دیکھا۔ ریوالور جیب میں ڈالو، خامخواہ کا بوجھ اٹھائے بیٹھے ہو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ شٹ اپ، نوجوان نے اکھڑ لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل بے نیازی سے سامنے دیکھنے لگا۔ کار مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی دوبارہ اسی کوٹھی کے سامنے جا کر رکی جہاں پہلا آدمی اترا تھا۔ کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ اسے ٹریپ کرنے کے لیے وہ کار آگے لے گئے تھے۔ اسی چیز کا پتہ چلانے کے لیے تو وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلا آیا تھا۔ کیپٹن شکیل کو کار سے اتار کر کوٹھی کے اندر لے جایا گیا۔ مختلف کمروں سے ہوتے ہوئے وہ ایک ہال میں پہنچے۔ وہاں ایک دبلا پتلا اور طویل القامت مقامی شخص پہلے سے موجود تھا۔ اس نے کیپٹن شکیل کو دیکھ کر عجیب سا منہ بنایا۔ کون ہے یہ؟ اس نے کیپٹن شکیل کے ساتھ آنے والوں سے پوچھا۔ بوس، یہ شخص ہوٹل سن رائز سے ہمارا تعاقب کر رہا تھا، اگلی کار والے نوجوان نے مدونہ انداز میں جواب دیا۔ کون ہو تم؟ اس نے براہ راست کیپٹن شکیل سے پوچھا۔ ایک سیاح، کیپٹن شکیل نے اطمینان سے جواب دیا۔ تم اس کا تعاقب کیوں کر رہے تھے؟ اس نے پوچھا۔ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، شکیل نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اسے گولی مار دو، بوس نے حکم دیتے ہوئے کہا اور ساتھ کھڑے نوجوان نے ریوالور کے ٹریگر پر انگلی رکھ دی۔ کیپٹن شکیل نے سوچا کہ اب کچھ کرنا چاہیے، صرف لاپرواہی سے کچھ نہ ہوگا۔ اسی لمحے کمرے میں رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی تو بوس نے ریسیور اٹھا کر کانوں سے لگایا۔ یس، طالب سپیکنگ، اس نے کہا۔ مرزا شاک ہو رہا ہوں، کوڈ بتاؤ۔ شیطان، طالب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ طالب، میں مشن پر موجود ہوں، تمہارے لیے کام نکل آیا ہے۔ نمبر 2 کو جنگل میں لے جا کر قتل کیا گیا، تم نے قاتلوں کا پتہ چلانا ہے، مرزا شاک نے کہا۔ یہ تو بہت برا ہوا، اس کا مطلب ہے ہمارا مشن دوسروں کی نظروں میں آ گیا ہے۔ طالب کے لہجے میں اضطراب تھا۔ ہاں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں خود مشن پر موجود رہوں تاکہ اپنی نگرانی میں جلد از جلد کام کو تکمیل تک پہنچا سکوں، مرزا شفاق نے کہا۔ اچھا کیا، میں کوشش کروں گا کہ قاتلوں کا پتہ جلد از جلد چلا سکوں۔ ہاں، میرے آدمی نے ایک آدمی کو ابھی ٹریپ کیا ہے، وہ ان کا تعاقب کر رہا تھا، اب وہ سامنے کھڑا ہے، میں نے اسے گولی مارنے کا حکم دے دیا، طالب نے کہا۔ انتہائی غلط حکم دیا ہے تم نے، اس پر تشدد کر کے پتہ چلاؤ کہ وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اور کیوں تمہارے آدمی کا تعاقب کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ اسی پارٹی کا آدمی ہو جس نے نمبر 2 کو قتل کیا ہے، مرزا شفاق نے کہا۔ لیکن اس پارٹی کو تمہارے اور میرے تعلق کا کیسے علم ہو سکتا ہے؟ طالب نے کہا۔ ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ایک صرف ہم ہی شیطان نہیں، اس دنیا میں اور بھی بہت سے شیطان ہو سکتے ہیں، مرزا شفاق نے کہا۔ اوکے، میں پتہ کرتا ہوں، طالب نے ہنستے ہوئے کہا۔
جو کچھ بھی معلوم ہو اسے مجھے ضرور آگاہ کرنا، مرزا نے کہا۔ اچھا، طالب نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ کیپٹن شکیل کی طرف بڑی ہونہار نظروں سے تک رہا تھا اور کیپٹن شکیل ویسے ہی لاپرواہی اور بے نیازی کا مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ اسے ستون سے باندھ دو، طالب نے گرجدار آواز میں اپنے ساتھیوں کو حکم دیا۔ کیپٹن شکیل نے سوچا اب موقع ہے کچھ کر گزرنے کا۔ چنانچہ ایک آدمی جیسے ہی اس کے قریب آیا، کیپٹن شکیل نے اپنی جگہ سے بجلی کی سی تیزی سے جمپ کیا اور دوسرے لمحے وہ طالب کے سامنے تھا۔ اس سے پہلے کہ طالب موقع کی نزاکت کو سمجھتا، شکیل نے پھرتی سے ہاتھ بڑھائے اور طالب ایک چکر کھا کر اس کی بازو کی گرفت میں آ گیا۔ اب کیپٹن شکیل طالب کی پشت پر تھا۔ کیپٹن شکیل کا ایک ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا اور دوسرا اس کی کمر میں۔ خبردار، اگر کسی نے گولی چلائی تو میں تمہارے باس کی گردن توڑ دوں گا۔ کیپٹن شکیل کی آواز میں تلوار کی سی کاٹ تھی۔ طالب کے ساتھی جو اب اس اچانک اور اعصابی جھٹکے سے سنبھل گئے تھے، دوبارہ اپنی جگہ بے حس و حرکت ہو کر رہ گئے۔ طالب کیپٹن شکیل کی گرفت سے نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ کوشش کرتا، کیپٹن شکیل اس کی گردن پر بازو کا دباؤ اور زیادہ بڑھا دیتا۔ اپنے آدمی کو کہو ریوالور گرا دے ورنہ، کیپٹن شکیل نے اپنے بازو کو ایک زوردار جھٹکا دیتے ہوئے کہا۔ گرا دو، طالب نے گٹی گٹی آواز میں کہا اور اس کے ساتھیوں نے پریشان ہو کر ریوالور نیچے گرا دیے۔ سب دائیں کونے میں سمٹ جاؤ، کیپٹن شکیل نے کرہت آواز میں کہا اور وہ دونوں دائیں کونے میں سمٹ گئے۔ طالب کی آنکھیں گردن پر دباؤ کی وجہ سے باہر کو ابھر رہی تھی۔ اس کا چہرہ اذیت کی زیادتی کی وجہ سے بری طرح بگڑ گیا تھا۔ کیپٹن شکیل اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا آگے دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ جب وہ کمرے کے درمیان میں پہنچا تو طالب نے اپنا پیر زمین پر زور سے مارا۔ اس سے پہلے کہ کیپٹن شکیل اس کی اس خطرناک حرکت کو سمجھتا، ایک جھٹکے کے ساتھ اس کے قدموں تلے سے فرش ہٹ گیا اور وہ دونوں تاریک غار میں گر گئے۔ گرتے ہوئے کیپٹن شکیل کا سر زور سے اس خلا کے کونے سے ٹکرایا اور پھر طالب کی گردن پر کیپٹن شکیل کی گرفت کمزور ہوتی چلی گئی۔ کیپٹن شکیل کے سر پر اچھی خاصی چوٹ لگی تھی۔ اسے بس اتنا یاد رہا کہ وہ تیزی سے نیچے گرتا چلا جا رہا ہے اور بس، اور پھر اس کی ذہن پر تاریکی چھا گئی۔ صفدر کیپٹن شکیل کا اشارہ بخوبی سمجھ چکا تھا، چنانچہ کیپٹن شکیل کی ہال سے باہر نکلنے کے بعد وہ بھی ہال سے باہر نکلتا چلا گیا اور پھر اس کی ٹیکسی کیپٹن شکیل کی ٹیکسی کے پیچھے ہی تھی۔ جب ایک کوٹھی کے باہر کار میں سے ایک آدمی اتر کر کوٹھی میں چلا گیا اور کیپٹن شکیل کی ٹیکسی کار کے پیچھے آگے بڑھ گئی تو اس نے وہیں رہ کر کوٹھی کی نگرانی کرنا مناسب سمجھا۔ ویسے اسے اصل حالات کا علم تو نہیں تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ابھی تک عمران نے رابطہ قائم نہیں کیا، لیکن اتنا تو وہ بھی سمجھتا تھا کہ کیپٹن شکیل کسی خاص مقصد کے لیے ہی ان آدمیوں کا تعاقب کر رہا ہوگا، ورنہ وہ وقت ضائع کرنے والے آدمی میں سے نہیں۔ چنانچہ اس نے ٹیکسی وہیں سے رخصت کر دی اور خود پیدل چلتا ہوا کوٹھی کے سامنے سے ایک بار گزر گیا۔ کوٹھی ہاتھ سے وسیع و عریض تھی، کوٹھی کا پھاٹک بند تھا۔ اب صفدر یہ سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کیا وہ اندر جائے یا پھر باہر رہ کر نگرانی کرے۔ آخر اس نے باہر رہ کر ہی نگرانی کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے اندر جانا کیپٹن شکیل کے لیے مفاد میں نہ ہو۔ وہ ٹہلتا ہوا آگے چل پڑا۔ وہاں ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں وہ چھپ کر کوٹھی کی نگرانی کرتا، اس لیے وہ تھوڑی دیر تک کوٹھی کے سامنے ٹہلتا رہا۔ پھر اس نے کوٹھی کے اندر جانے کا فیصلہ کیا، چونکہ جوہیں وہ کب تک ٹہلتا رہتا، خامہا اپنے آپ کو مشکوک بنا لینے والی بات تھی۔ چنانچہ وہ گھوم کر کوٹھی کی پشت کی طرف چلا گیا اور پھر ایک درخت کے ذریعے ایک دیوار تک جا پہنچا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بائیں باغ میں رینگ رہا تھا۔ کوٹھی خاصی خوبصورت اور اچھے ڈیزائن کی تھی۔ اس کی پچھلی طرف بھی ایک خوبصورت برآمدہ تھا، اس میں 2 کمروں اور ہال کے دروازے تھے۔ کوٹھی چونکہ 2 منزلہ تھی، اس لیے اس نے سوچا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دونوں منزلوں کی درمیان والی گیلری میں چھپا جائے۔ پھر وہ رینگتا ہوا برآمدے میں جا پہنچا۔ دائیں کونے میں سیڑھیاں نظر آئی اور پھر وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا درمیانی گیلری میں جا پہنچا۔ اس گیلری میں نیچے کمروں کے بڑے بڑے روشن دان تھے۔ اس نے مختلف روشن دانوں سے جھانکا۔ ایک بڑے کمرے میں اسے ایک طویل القامت دبلا پتلا سا آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر شیطانیت اور عیاری مجسم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ صفدر نے دیکھا کہ اچانک ہال کا دروازہ کھلا اور پھر وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ کیپٹن شکیل مسلح آدمیوں کے نگرے میں ہال میں داخل ہوا۔ صفدر حیران تھا کہ کیپٹن شکیل ان کے قابو میں کس طرح آیا۔ یہی ہو سکتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہو۔ جس وقت طویل القامت شخص کیپٹن شکیل کو گولی مار دینے کا حکم دے رہا تھا، صفدر نے ریوالور سنبھالا۔ اس نے روشن دان ذرا سا پہلے ہی کھو رکھا تھا۔ پھر اس نے کیپٹن شکیل کو سچویشن پر قابو پاتے دیکھا تو وہ مطمئن ہوا، لیکن پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی جب اچانک فرش میں خلا پیدا ہوا اور وہ دونوں اس کے اندر گر گئے۔ دوسرے لمحے فرش برابر ہو گیا۔ اب ہال میں صرف وہی دونوں مسلح آدمی رہ گئے۔ فرش کے برابر ہوتے ہی وہ دونوں پھرتی سے مڑے اور دوسرے لمحے وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔
सफदर तेजी से उठा और फिर तकरीबन भागता हुआ गैलरी के सिरे की तरफ भागा। चंद लम्हे बाद वो सीढ़ियों पर था। वो दो तीन तीन सीढ़ियां बेवक्त फुलांगता हुआ नीचे उतरने लगा। वो तेजी इसलिए कर रहा था कि साफ जाहिर था कि कैप्टन शकील और तवीलुल कामत शख्स दोनों किसी तहखाने में गिरे हैं और अब ये दोनों मसले शख्स यकीनन उसी तहखाने की तरफ गए होंगे। चुनांचे इन दोनों के गायब होने से पहले अगर वो नीचे पहुंच जाता तो वो भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच सकता है। लेकिन बेइंतहा फुर्ती के बावजूद भी जब वो नीचे पहुंचा तो बरामदा खाली था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता एक कमरे की तरफ बढ़ा। उस कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई जल्दी में बंद करना भूल गया हो। सपने ने अंदाजा लगाया कि इसी कमरे से तहानी का दरवाजा जाता होगा। उसने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा और फिर दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। कमरा खाली था, उसमें किसी किस्म का फर्नीचर नहीं था। सफदर कमरे को खाली पाकर एक लम्हे के लिए ठटका। उसने चारों तरफ मुतजस्सिस अंदाज में देखना शुरू किया। सामने वाली दीवार पर उसे शक हुआ और वो नजदीक होकर उसे बगौर देखने लगा। फिर उसने हाथ से दबाकर दीवार को परखा। अचानक उसे एहसास हुआ जैसे कमरे में कोई और आ गया हो। इससे पहले कि वो मुड़ता, एक गिरजदार आवाज से कमरा गूंज उठा। हैंड्स अप। साथ ही राइफल की नार उसकी कमर में चिभने लगी। सफदर ने एक तवील सांस लेकर हाथ में पकड़े हुए रिवाल्वर को जमीन पे गिराकर दोनों हाथ सर से बुलंद कर लिए। बाएं साइड पे हट जाओ। वहीं जोरदार आवाज दोबारा गूंजी और सफदर बाएं तरफ हट गया। अब हुक्म देने वाला उसकी साइड में था। उसने देखा कि वो अच्छा खासा लहीम शहीम शख्सियत का मालिक था। उसने राइफल हाथ में पकड़ी हुई थी। हमलावर ने एक हाथ से राइफल पकड़ी रखी और दूसरे हाथ से झुककर सफदर का रिवाल्वर उठाया। मौका बड़ा अच्छा था। अगर सफदर चाहता तो हमलावर का मार लिया जाना कोई ज्यादा मुश्किल न था, लेकिन वो खुद ही उसे तरह दे गया क्योंकि वो जल्द से जल्द कैप्टन शकील तक पहुंचना चाहता था और ये शख्स यकीनन उसे वहीं ले जाता। चुनाचे वही हुआ। रिवाल्वर उठाकर जेब में डाल लेने के बाद उसने सफदर को कमरे से बाहर निकलने का हुक्म दिया और फिर सफदर उसके आगे आगे कमरे से बाहर निकल गया। उसकी रहनुमाई में बरामदे में चलता हुआ एक दूसरे कमरे में पहुंचा। अंदर दाखिल होकर उस आदमी ने स्विच बोर्ड पे लगा हुआ एक बटन दबाया और सामने दीवार में एक दरवाजा खुल गया। ये एक छोटे से कमरे का दरवाजा था। उस कमरे के कोने में सीढ़ियां मौजूद थी जो कि नीचे जा रही थी। उन सीढ़ियों के जरिए वो एक हॉल में पहुंच गए। ये वही जगह थी जहां सफदर पहुंचना चाहता था। सामने ही फर्श पर कैप्टन शकील जख्मी हालत में पड़ा था। उसके सर से काफी मिकदार में खून बहकर जमा हो चुका था और वो बेहोश था। वो तवीलुल कामत शख्स कैप्टन के सरहाने खड़ा उसे मानी खेज नजर से बगौर देख रहा था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, उस तवीलुल कामत ने अचानक सर उठाकर उन्हें देखा। उसकी आंखों में हैरत की झलकियां थी। जूलिया ने कैप्टन शकील को सफदर की तरफ इशारा करते हुए देखा और फिर इशारे के मुताबिक कैप्टन शकील के बाहर जाने के बाद सफदर भी उठकर बाहर चला गया। जूलिया हैरान थी कि कैप्टन शकील को बैठे बैठे क्या सूझी, जबकि उन्हें सिरे से केस का इल्म नहीं था। काफी देर तक वो इस मामले पर गौर करती रही, लेकिन उसकी समझ में कुछ न आया। उसे अब इमरान पे गुस्सा आना शुरू हो गया कि आखिर उसने अब तक राब्ता क्यों कायम नहीं किया। अभी वो सोच ही रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी मेज के करीब कोई शख्स मौजूद है। उसने सर उठाकर देखा तो एक मजहूल सूरत नौजवान बड़ी बेचारगी से उसकी तरफ देख रहा था। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि शायद कोई भिखारी है जो मौका पाकर होटल में भीख मांगने के लिए घुस आया है, लेकिन दूसरे लम्हे उसके लिबास का ख्याल करके उसे अपना ख्याल बदलना पड़ा क्योंकि लिबास काफी साफ सुथरा था। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नौजवान की आवाज में आजिज़ी नुमाया थी, जैसे उसे उम्मीद ना हो कि वो उसे बैठने देगी। जूलिया को रहम आया। बैठ जाओ, जूलिया ने नरम लहजे में कहा। नौजवान कुर्सी पर यूं धम से बैठा जैसे जूलिया का इरादा बदलने से पहले कुर्सी पर कब्जा करना चाहता हो। जूलिया बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रही थी। उसके जहन का गुबार साफ हो गया। मुझे शत्तर नकील आबादी कहते हैं। नौजवान ने कदरे छीनते हुए अपना तारुफ करवाया। शत्तर नकील आबादी? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अब वो उर्दू अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वो उन अल्फाज को पूरी तरह महफूज कर सके। जूलिया को मुस्कुराता देखकर नौजवान और झीम गया। मुझे सोफिया कहते हैं। जूलिया ने नजाने की अपना असल नाम बताने से गुरेज किया। सोफिया? तो क्या आप शादीशुदा हैं? नौजवान ने हैरत से पूछा। क्या मतलब? जूलिया को इस सवाल ने वाकई हैरत में डाल दिया। जी हाँ, सोफिया यानी सोफी की बीवी। नौजवान ने वजाहत की तो जूलिया बेइख्तियार हंस पड़ी। नहीं मिस्टर शत्तर नकील आबादी, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, मुझे गलतफहमी हुई, नौजवान ने कहा। क्या आप शायर हैं? जूलिया ने उसमें दिलचस्पी लेते हुए कहा। शायद नहीं, लेकिन आपने कैसे अंदाजा लगाया? नौजवान ने हैरत से कहा। आपके नाम की वजह से, जूलिया ने कहा। नाम से? लेकिन मेरे नाम में तो कोई काफिया रदीफ मौजूद नहीं, नौजवान ने कहा। तो फिर शत्तर नकील आबादी क्या हुआ? जूलिया बाकायदा बहस के मूड में आ गई। नकील आबादी उस जगह का नाम है जहां मैं पैदा हुआ और शत्तर मेरा नाम है, नौजवान ने कहा।
اور آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ جولیا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شتر بے مہار، نوجوان نے بغیر کسی تکلف کے جواب دیا، اور جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ نوجوان نے جولیا کو استحا دیکھا، اس نے برا سا منہ بنایا۔ کیا میں نے کوئی لطیفہ سنایا؟ نوجوان نے جھنجھلا کر کہا۔ کمال ہے، یہ لطیفہ نہیں تو اور کیا تھا؟ جولیا نے ہنسی پر بڑی مشکل سے قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ کمال ہے، ہمارے تو سیدھے سادے نام آپ کے لیے لطیفہ بن گئے، اور آپ کا نام جو صوفیہ ہے وہ لطیفہ نہیں۔ نوجوان نے باقاعدہ طور پر منہ چراتے ہوئے کہا۔ صوفہ نہیں مسٹر شکر نکیل آبادی، صوفیہ۔ جولیا نے نوجوان کی بات کا برا منائے بغیر کہا۔ اچھا چلو صوفیہ ہی صحیح، اور ایک مثال دوں؟ ڈاک ہمیر شور، یعنی ہتھوڑے جیسے کانوں والا کتا۔ اب بتائیے یہ نام ہے؟ نوجوان باقاعدہ دلیل بازی پہ اتر آیا۔ آپ غلط سمجھے مسٹر، یہ لفظ استحا نہیں۔ اب جولیا سنجیدہ ہو چکی تھی۔ اچھا چلو یہ بھی غلط صحیح، اور سنو جیسے ایکسیسٹو۔ نوجوان نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، اور جولیا کو ایکسیپٹی کا لفظ سن کر ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر بم پھٹ پڑا ہو۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ کیا مطلب؟ تم کون ہو؟ جولیا کے ہاتھ ابھی تک قابو میں نہیں آئے تھے۔ دراصل اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ پاگل سا نوجوان ایکسیپٹی کا نام یوں اچانک لے دے گا۔ تم اور نام سنو جیسے رانا تہوار علی صندوقی۔ اب بتاؤ صندوقی کا کیا مطلب ہوا؟ اور سنو جیسے پرنس آف ڈھم۔ اب بتاؤ یہ ڈھم کیا بلا ہے؟ نوجوان اپنی دھن میں کہتا چلا گیا۔ جولیا پر اب گہری سنجیدگی چھا چکی تھی۔ وہ بڑی کیناتوس نظر سے نوجوان کو تک رہی تھی، جیسے اب وہ اسے پہچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ارے ارے تم مجھے کھا جانے والی نظروں سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہیں تم میں عرب ہوں تو شامل نہیں کہ شتر کو دیکھ کر کھانے کا ارادہ کر لیا؟ نوجوان نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اپنا اصل نام بتاؤ۔ جولیا کے لہجے میں تلوار کسی کارڈ تھی۔ اس کے اعصاب تن گئے۔ شوٹر؟ ارے بتاتا ہوں۔ نوجوان نے جولیا کے حال میں ریوالور دیکھ کر گھبراتے ہوئے کہا۔ جولیا نے اچانک پرس سے چھوٹا سا ریوالور نکال لیا تھا۔ مجھے علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن کہتے ہیں، نوجوان نے کہا، اور جولیا نے یوں طویل سانس لیا جیسے اس کے سر سے کوئی بلا ٹل گئی ہو۔ اس نے ریوالور جلدی سے واپس اپنے پرس میں رکھ لیا۔ تم نے نام غلط کیوں بتایا تھا؟ اچانک جولیا کو غصہ آیا۔ تم نے بھی مجھے غلط نام بتایا؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا نام بتایا؟ صوفہ؟ سپرنگوں والا صوفہ؟ لا حول ولا قوت۔ اچانک عمران نے اپنے گالوں پہ چانٹے مارنے شروع کر دیے، جیسے چانٹے مارنے سے اس کی یادداشت واپس آ سکتی ہو۔ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے باقی لوگ حیرت سے عمران کی یہ حرکت دیکھنے لگے۔ جولیا بکھلا گئی۔ چلو چلو اوپر کمرے میں چلو۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیوں؟ کیا اغوا بالجبر کا ارادہ ہے؟ محترمہ ابھی تو میری مس سے بھی نہیں بھیگی۔ عمران کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی، اور جولیا بری طرح چھیم گئی۔ اسے اور تو کچھ نہ سوجا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی لفٹ کی طرف چل دی۔ عمران بھی اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر جولیا پھٹ پڑی۔ تمہیں شرم نہیں آتی یوں پبلک میں مجھے ذلیل اور رسوا کرتے ہوئے؟ جولیا نے غصے سے کہا۔ آتی ہے آتی ہے آتی ہے، عمران نے بکھلاتے ہوئے کہا، اور جولیا خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا۔ عمران اب بھی خاموش بیٹھا تھا جیسے وہ بولنا چاہتا ہی نہ ہو۔ جولیا نے پانی کا ایک گلاس پیا اور پھر عمران کے مقابل والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم نے اب تک ہم سے رابطہ کیوں نہ کیا تھا؟ جولیا نے بڑی نرم آواز میں پوچھا۔ ہم سے؟ عمران نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر چونک پڑا۔ ارے ہاں، دو ہسو کا جوڑا کہاں گیا؟ مجھے معلوم نہیں، اتنا مجھے علم ہے کہ کیپٹن شکیل نے اچانک صفدر کو اشارہ کیا اور پھر دونوں آگے پیچھے ہوٹل سے باہر نکل گئے۔ تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ عمران اب سنجیدہ تھا۔ نہیں، جولیا نے کہا۔ عمران سوچ میں ڈوبا۔ تھوڑی دیر کے لیے گہری سوچ رہی، پھر عمران نے طویل سانس لی اور جیب سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال کر جولیا کو دے دیا۔ یہ ٹرانسمیٹر ہے، تم ابھی یہیں رہو۔ جس وقت بھی یہ دونوں واپس آئے محسوس فریکوینسی پر مجھے اطلاع دے دینا، میں تمہارا منتظر رہوں گا، عمران نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ لیکن چکر کیا ہے؟ جولیا نے ٹرانسمیٹر لیتے ہوئے کہا۔ قسمت کے چکر ہے، اور ہم تو ہیں ہی صدا کے گھن چکر، سمجھی؟ عمران دوبارہ پٹری سے اتر رہا تھا۔ جولیا سمجھ گئی کہ وہ بھی کچھ بتانا نہیں چاہتا۔ وہ اتنا تو اچھی طرح جانتی تھی کہ جب تک عمران نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس سے کچھ معلوم نہیں کر سکتی، اس لیے وہ خاموش ہو گئی۔ خامخواہ دماغ کھپانے سے کیا فائدہ؟ عمران چند منٹ خاموش رہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، جس وقت یہ دونوں آئے مجھے رپورٹ ضرور دینا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جولیا نے ایک طویل سانس لی اور پھر اٹھ کر دروازہ بند کر لیا۔ کون ہے یہ؟ دراز قد نے حیرت سے پوچھا۔ سر یہ آدمی، وہ آدمی جو صفدر کو کور لیے کھڑا تھا۔ ابھی اتنا ہی کہہ سکا کہ اچانک صفدر نے جھٹکے سے مڑ کر اس کی رائفل پر ہاتھ ڈالا، کیونکہ اب وہ زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیپٹن شکیل کے سر سے خون بہ رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ جتنی بھی دیر ہوئی اتنی ہی کیپٹن شکیل کی حالت خطرناک ہوتی چلی جائے گی۔ ایک ہی جھٹکے سے رائفل صفدر کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔
صفدر رائفل لے کر پھرتی سے مڑا، لیکن دوسرے لمحے دراز قامت کے ریوالور سے نکلی ہوئی گولی صفدر کی کان سے قریب گزری ہوئی پیچھے آدمی کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ صفدر تیزی سے ایک طرف ہٹا اور اسے پہلے کہ دراز قامت دوسری گولی چلاتا، صفدر نے رائفل اس پر دے ماری، کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ رائفل سے گولی چلاتا۔ اس کی رائفل پڑنے سے دراز قامت کے ہاتھوں سے ریوالور نکل کر ایک طرف جا گرا۔ دراز قامت نے ریوالور کی طرف تیزی سے جھم لگایا، لیکن صفدر اچھل کر اس پر جا پڑا۔ اس پر جنون سوار ہو چکا تھا۔ دراز قامت نے پھرتی سے مڑ کر بچنا چاہا، لیکن صفدر بھلا کب اسے موقع دینے کا روادار تھا۔ اس نے ایک زوردار مکہ اس کی گردن پر مارا، لیکن پھر صفدر او کی آواز نکالتا ہوا دوسری طرف الٹ گیا۔ دراز قامت نے اس کے پیٹ پر پورے زور سے گھٹنا دے مارا۔ صفدر کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کی آنتیں باہر آ گئی ہوں۔ درد کی ایک شدید لہر تھی جو اس کے جسم میں رواں دواں تھی۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ دوسرے لمحے اس کے پیٹ پر ایک اور لات لگی۔ صفدر کا جسم جھٹکا کھا کر رہ گیا۔ اچانک اسے کیپٹن شکیل کا خیال آیا۔ کیپٹن شکیل کا تصور آتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اندھیرے چٹنے لگے ہوں۔ اس نے اپنی پوری قوت ارادی کو بروئے لاتے ہوئے کروٹ لی، اور پھر اس کی یہی کروٹ اسے تیسری لات کھانے سے بچا گئی۔ اس نے اچھل کر دراز قامت کی ٹانگ پکڑی۔ دراز قامت اپنے ہی زور سے نیچے آ گرا۔ دراز قامت کا سر فرش سے پورے زور سے ٹکرا کر گیا اور ایک دو جھٹکے کھا کر وہ بے حس ہو گیا۔ شدید چوٹ نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ صفدر تیزی سے اٹھا، اس نے سر کو دوبارہ جھٹکا۔ اب وہ پوری طرح سے ہوش میں آ چکا تھا۔ قدرت نے اس کی مدد کی، ورنہ دراز قد کافی پھرتیلا اور طاقتور ثابت ہوا تھا۔ اس نے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھا جس کے سر سے ابھی تک خون نکل رہا تھا۔ اس نے دراز قامت کا ریوالور اٹھایا۔ اس کے پیٹ میں بھی شدید درد تھا، لیکن کیپٹن شکیل کی حالت دیکھ کر اسے اپنا درد بھول گیا۔ اس نے بدک کیپٹن شکیل کو اپنی کمر پہ لادا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ گیلری سنسان تھی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا گیلری پار کرنے لگا۔ ایک موڑ پر جیسے ہی مڑا، اسے سامنے ایک آدمی رائفل ہاتھ میں لیے کھڑا نظر آیا۔ صفدر کی طرف اس کی پشت تھی۔ صفدر جانتا تھا کہ اس شخص کو قابو کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، جبکہ بے ہوش شکیل بھی اس کے کاندھے پہ لدا ہوا ہو۔ اس نے بڑی آہستہ سے شکیل کو فرش پہ لٹایا اور پھر ریوالور ہاتھ میں لے کر بڑی آہستگی سے اس آدمی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے اپنے قدموں کی چاک بالکل ابھرنے نہ دی، لیکن ابھی 2-3 فٹ دور تھا کہ اچانک وہ شخص مڑا اور پھر صفدر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ صفدر نے فوراً منہ پہ انگلی رکھ کر بڑے پر اسرار انداز میں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ ایک نفسیاتی طریقہ تھا جسے صفدر نے بڑی کامیابی سے استعمال کیا۔ اب صفدر اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس وقت وہ شخص بھی ہوش میں آیا، لیکن اب وقت بالکل نکل چکا تھا۔ صفدر اچھل کر اس سے لپٹ گیا۔ صفدر کا ہاتھ اس کے منہ پر تھا۔ اچانک حملے سے رائفل اس کے ہاتھ سے گری۔ اس نے اپنا منہ چھڑانے کی بے حد کوشش کی، لیکن صفدر کا دباؤ بڑا سخت تھا۔ چنانچہ چند لمحوں کے بعد وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ صفدر نے اسے گھسیٹ کر ایک سائڈ پہ ڈالا اور وہاں سے چل پڑا، لیکن موڑ پر پہنچ کر اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا، کیونکہ کیپٹن شکیل وہاں سے غائب تھا۔ بے ہوش شکیل کہاں جا سکتا ہے؟ صفدر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیپٹن شکیل کو کہاں سے ڈھونڈے۔ اچانک اسے خطرے کا احساس ہوا کہ جس کسی نے بھی بے ہوش شکیل کو اٹھایا ہوگا وہ ضرور اس کی موجودگی سے بھی واپس ہوگا۔ وہ پھرتی سے واپس مڑا اور پھر اسے جیسے ہوش آیا۔ اپنے آپ پر اسے ہنسی آئی، کیونکہ جلدی کی وجہ سے اور کچھ غلط فہمی کی بنا پر وہ گیلری کی دوسری سائڈ پر مڑ گیا تھا، جبکہ کیپٹن شکیل دوسری سائڈ پر پڑا تھا۔ اس نے پھرتی سے اسے اٹھایا اور پھر وہ سامنے کے رخ جانے کی بجائے عمارت کے عقب کی طرف چل دیا۔ بے ہوش شکیل سمیت پچھلی دیوار کودنا ناممکن تھا، اس لیے اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، لیکن باہر نکلنے کا اسے کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سخت مشکل میں پھنس چکا تھا۔ ادھر لمحہ ب لمحہ کیپٹن شکیل کی حالت خطرناک ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ دماغ بالکل معاف ہو کر رہ گیا تھا۔ بہرحال اس نے سوچا کہ کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے۔ آخر اسے ایک صورت نظر آئی۔ ایک سائڈ پر لکڑی کے بڑے خالی گملے پڑے تھے۔ ان گملوں میں پام کے پودے لگائے جاتے تھے۔ قدرت نے اس کی مدد کرنی تھی کہ اسے وہ گملے مل گئے۔ اس نے کیپٹن شکیل کو نیچے لٹا کر بڑی تیزی سے وہ گملے اٹھا کر انہیں دیوار کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر رکھنا شروع کر دیا۔ اب وہ بآسانی ان پر کھڑے ہو کر کیپٹن شکیل کو دیوار پر لٹا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور پھر کیپٹن شکیل کو دیوار پر لٹا کر وہ خود بھی دیوار پر چڑھ گیا۔ اب مسئلہ تھا دوسری طرف اترنے کا، اور تو کوئی صورت اسے نظر نہ آئی۔ اس نے کیپٹن شکیل کو بازو سے پکڑ کر دیوار کی طرف دوسری طرف لٹکایا، کافی نیچے جا کر چھوڑا۔ بے ہوش کیپٹن شکیل ہلکی سی آواز سے نیچے جا بڑھا اور پھر وہ خود بھی نیچے کود گیا۔ اسی لمحے ساری کوٹھی جگمگا اٹھی۔ شاید دراز قامت ہوش میں آ چکا تھا، لیکن صفدر اب بچ نکلا تھا۔ اس نے کیپٹن شکیل کو اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کی تاکہ جلد سے جلد اس ماحول سے چھٹکارا حاصل ہو سکے۔
اور پھر چند سڑکیں عبور کرنے کے بعد اسے ایک ٹیکسی ملی۔ اس نے ٹیکسی روکنے کے لیے اشارہ کیا۔ ٹیکسی ایک چیخ کے ساتھ رک گئی۔ صفدر نے ٹیکسی ڈرائیور کو جلد سے جلد کسی سرجن کے پاس پہنچانے کے لیے کہا اور ٹیکسی ڈرائیور نے اسے جلد سے جلد ایک مقامی ہاسپٹل میں چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر کو صفدر نے بتایا کہ یہ میرا دوست ہے، اچانک چھت سے گر جانے کی وجہ سے اسے چوٹ لگی۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی کہ امید ہے آپ کا دوست بچ جائے گا۔ کچھ دیر تو ہو چکی تھی لیکن معاملہ بھی ناامیدی تک نہیں پہنچا۔ صفدر کو اطمینان ہوا۔ اس نے ڈاکٹر کے ہاتھ سے جولیا کو فون کر کے تمام پوزیشن کو ڈورز میں بتا دی۔ جوزف کی رپورٹ سے عمران کو جنگل میں مجرموں کے خفیہ اڈے کے متعلق کافی معلومات حاصل ہو گئی تھی اور جولیا نے صفدر کی رپورٹ تفصیل سے عمران کو ٹرانسمیٹر پر بتا دی۔ صفدر کی رپورٹ میں بھی 10 کروڑ میں 2 شیطانوں کا حوالہ آیا اور افسر نے بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ دوسری طرف جوزف نے بھی کچھ شیطانوں کے متعلق ذکر کیا، اس لیے عمران سمجھ گیا کہ صفدر اور کیپٹن شکیل ناداسکی میں مجرموں سے ٹکرا گئے ہیں۔ کیپٹن شکیل کی حالت اب بہت بہتر تھی۔ ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ وہ اب ہاسپٹل سے واپس ہوٹل پہنچ چکا تھا۔ عمران نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی طرح ان کے خفیہ اڈے میں پہنچ جائے تو مجرموں کے مقصد کا علم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر اس نے براہ راست اقدام کا فیصلہ کیا اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر پر جولیا کو احکامات دینا شروع کر دیے۔ ہیلو ہیلو، عمران سپیکنگ، اوور۔ عمران نے کال دیتے ہوئے کہا۔ یس جولیا، دس اینڈ عمران، اوور۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی تھی۔ کیا مطلب جولیا، کہ تم نے اپنا نام بدل لیا؟ اوور۔ عمران نے تعجب بھری آواز میں سوال کیا۔ میں سمجھی نہیں، اوور۔ جولیا کی حیرت سے بھرپور آواز سنائی دی۔ یعنی جولیا نافرز فائٹر کی بجائے جولیا دس اینڈ اوور، عمران نے جواب دیا اور جولیا ہنس پڑی۔ عمران، مطلب بیان کرو، جولیا نے کہا۔ اگر میں نے مطلب بیان کیا تو تم ٹرانسمیٹر اڑا کر فرش پر دے مارو گی، اوور، عمران نے مانحص لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، ہم ہاتھ تنگ کرنے کا فائدہ، اوور۔ جولیا کو غصہ آیا۔ اچھا غصہ نہ کرو مس جولیا، ویسے یہ فنٹر وائٹر بھی عجیب چغدان نام ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آدمی سوڈا وائٹر پی رہا ہو، اوور، عمران نے کہا۔ میں ٹرانسمیٹر بند کر رہی ہوں، اوور، جولیا نے شدید غصے میں کہا۔ ارے سنو، اچھا بھی کام کی بات سنو، صفدر کو کہہ دو کہ ایک گھنٹے بعد میک اپ میں بما ریوالور کے مجھے شیری چوک میں ملے، بس اب تو خوش ہو گئی، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ اسے علم تھا کہ اگر ٹرانسمیٹر فوری بند نہ کیا تو جولیا سوالات پوچھ کر ناک میں دم کرے گی۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر جیب میں ڈال دیا۔ جوزف دی گریٹ، عمران نے بلند آواز میں کہا تو چند لمحے بعد جوزف حاضر تھا۔ یس بوس، میرے لائق کوئی خدمت؟ جوزف نے اٹینشن ہو کر کہا۔ خوش کر دیا تم نے میرا دل، تمہاری سعادت مندی نے مجھے خوش کیا، اگر شراب نہ پیے تو آدمی کھڑا ہے، عمران نے خوش ہو کر چہکتے ہوئے کہا۔ بوس، مجھے شراب سے منع نہ کیا کرو، جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا ایسا کرو، تیار ہو کر آؤ، ذرا ہم نے جنگل کی سیر کو جانا ہے، عمران نے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ کیا پھر شیر سے کشتی لڑنے کا ارادہ ہے بوس؟ جوزف نے مانحص انداز میں سوال کیا۔ ہاں، اب کی بار تمہارا دنگل کراؤں گا، عمران نے کہا۔ میں تیار ہوں بوس، شیر میرے سامنے کیا چیز ہے، جوزف نے کہا۔ میں تو گیدڑ سے بھی نہیں ڈرتا، عمران نے فقرہ مکمل دیا۔ جوزف کا زوردار کہکھا بلند ہوا۔ اچھا اب ہنسی روکو، جا کر تیار ہو 2 منٹ میں، عمران نے سنجیدگی سے کہا اور جوزف واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں جیپ میں بیٹھے ہوئے چیری چوک کی طرف جا رہے تھے۔ جیپ عمران چلا رہا تھا۔ دور سے اس نے صفدر کو پہچانا، وہ ایک سٹال پر کھڑا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے کافی کامیاب میک اپ کیا ہوا تھا، لیکن عمران کی نظر سے بھلا کیسے چھپ سکتا تھا۔ عمران نے جیپ اس کے قریب جا کر روک دی۔ جوزف، ذرا اس آدمی کو بلاؤ جو اخبار پڑھ رہا ہے، عمران نے جوزف سے کہا۔ جوزف پھرتی سے نیچے اترا، ویسے جوزف نے صفدر کو ہرگز نہیں پہچانا۔ مسٹر، جوزف غصے سے بولا۔ کیا ہے؟ صفدر جھٹکے سے مڑا اور پھر وہ جوزف کو پہچان گیا۔ آپ کو بوس بلا رہے ہیں، جوزف نے اسی لہجے میں کہا۔ یہ کون سی چڑیا کا نام ہے مسٹر جوزف؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم میرا نام بھی جانتے ہو اور پھر بوس کو چڑیا بھی کہہ رہے ہو؟ جوزف اسی طرح حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے صفدر کی دماغی صحت پر شک ہو۔ مجھے صفدر کہتے ہیں، صفدر نے اپنا تعارف کروایا۔ اوہو، اچھا تو یہ بات ہے۔ جوزف نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر دونوں عمران کے پاس پہنچ گئے۔ بیٹھ جاؤ، عمران نے کہا اور پھر دونوں جیپ میں سوار ہو گئے۔ جیپ دوبارہ مختلف سڑکوں پر تیزی سے دوڑنے لگی۔ عمران صاحب، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ صفدر سے آخر رہا نہ گیا۔ جنگل کی سیر کرنے، عمران نے مختصر جواب دیا۔ سیر کرنے اور وہ بھی جنگل میں؟ صفدر حیرت سے بولا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، جنگل میں ہی تو چاند پر بھی جا سکتا ہوں، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، فی الحال صرف جنگل ہی میں پروگرام شامل ہے، عمران نے کہا اور پھر ان کی جیپ جنگل میں دوڑنے لگی۔
صفدر، عمران نے سنجیدہ سے کہا۔ جی۔ صفدر نے بھی عمران کو سنجیدہ دے کر سنجیدگی اختیار کر لی اور پھر اس نے صفدر کو جنگل میں موجود اڈے کے متعلق بتایا۔ میں نے اب یہ سوچا ہے کہ مجرموں کا مقصد معلوم کرنے کے لیے براہ راست اقدام کیا جائے، اس لیے اب ہم جا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی نہ کسی طرح ان کے اڈے میں داخل ہونا ہے، چاہے قید ہو کر ہی کیوں نہ جانا پڑے، ٹھیک ہے؟ صفدر نے جواب دیا۔ اس دوران جیب میں ایک علاقے میں پہنچی جو خطرناک تھا۔ عمران نے جیپ روکنے کی بجائے آگے لینا گوارا سمجھا۔ جوزف، تم جگہ کے متعلق بتاؤ جہاں اڈے کا دروازہ ہے، عمران نے جوزف سے کہا۔ باس، آگے جا کر بائیں ہاتھ مڑ جاؤ۔ جوزف نے راستہ بتلانا شروع کیا اور پھر ان کی جیپ اس درخت کے قریب جا کر رکی۔ کیا باہر نکلا جائے؟ صفدر نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، ورنہ وہ ہم پر اپنا محسوس ہتھیار چلا دیں گے، عمران نے کہا۔ کچھ دیر کے بعد اچانک عمران کی کمپٹی سے رائفل کی نال آ لگی۔ ادھر جوزف کے ساتھ یہی حشر ہوا۔ یہ آدمی جیپ کے پیچھے سے آئے تھے، وہ تعداد میں 6 تھے۔ باہر نکلو، ان میں سے ایک نے سختی سے کہا اور عمران خاموشی سے نکل آیا۔ عمران کو باہر نکلتا دیکھ کر صفدر اور جوزف بھی باہر نکل آئے۔ ان کی جیبوں کی تلاش لے کر ریوالور نکال لیے گئے۔ آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک نے بڑے تہمکانہ لہجے میں پوچھا۔ تمہارا بوس کون ہے؟ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں وقار تھا۔ تم پہلے اپنے بارے میں بتاؤ، مخاطب نے اصرار کیا۔ ہم مرکزی انٹیلی جنس سے تعلق رکھتے ہیں، عمران نے بڑے وقار سے جواب دیا۔ صفدر حیرت سے عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی لیڈی نے کہا، پھر کچھ سوچ کر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک مشین جو یقیناً ٹرانسمیٹر تھا نکال کر اس سے کسی کو کال کرنا شروع کر دیا۔ جلد ہی سلسلہ مل گیا۔ گفتگو چونکہ کوڈ ورڈز میں کی جا رہی تھی، اس لیے عمران وغیرہ سمجھ نہ سکے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر جیب میں رکھا۔ چلیے، اب اس کی آواز میں نرمی تھی۔ ساتھ ہی اس نے اشارہ کیا۔ اس کے ساتھیوں سے رائفلوں کا رخ نیچے کر لیا۔ صفدر تو کیا، عمران بھی ان کا موجودہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مجرم انٹیلی جنس والوں سے اس قسم کا سلوک کر رہے ہیں۔ انٹیلی جنس کی بات تو اس نے اس لیے کی تھی تاکہ وہ بحیریت ان کے سربراہ تک پہنچ جائے، پھر وہاں پہنچ کر جیسے حالات ہوتے ویسے کر لیا جاتا۔ اب تو معاملہ ہی کچھ اور ہو چکا تھا۔ عمران کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ بہرحال اس نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے اور ان کے ساتھ چل دیا۔ وہ درخت کے سامنے پہنچے۔ اسی لیڈر نے تنے پر ہاتھ پھیرا اور درخت کے تنے میں موجود دروازہ کھل گیا۔